ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samaveda E-Class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu nusalli ala rasulil kareem wa ala alihi sahbihi ajmain. मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खादरी, माविन मौलिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल लिंगसुगुर, आप सबका जमात नहूम की इस उर्दू क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जिस शख्सियत के बारे में, इस वीडियो क्लास में जिस शख्सियत के बारे में मैं आपके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उस शख्सियत की जो खासियत है या उस शख्सियत की जो अजमत है, मैं उसका हक अदा कर सकूं। ये वो अजीम शख्सियत है हिंदुस्तान की जिसका हक शायद ही हिंदुस्तान कभी उतार सके। ये वो अजीम शख्सियत है हिंदुस्तान की जिसको शायद ही कोई कभी भुला सके। आइए देखते हैं उस शख्सियत का नाम क्या है। उस शख्सियत का नाम है जनाब मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि मैंने उनके लिए अल्लामा इकबाल का शेर पेश किया है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहतरम सामाईन, इस शख्सियत के बारे में ये शेर एकदम सही मालूम होता है कि इस शख्सियत जैसी शख्सियत हजारों साल में एक बार या हिंदुस्तान में सदियों में एक बार पैदा होती है। और ये बात सही भी है कि हम आज तक आपके बाद आपको ढूंढ रहे हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम, खास तौर से मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम इस शख्सियत को ढूंढ रहा है। आइए जानते हैं इस शख्सियत के बारे में। मुख्तसरन जितनी अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है मैं आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। खास तौर से मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं कि ऐसी शख्सियत को ना भूलें। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने बुजुर्गों को भूल जाती है या अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूल जाती है। मैं आप सबसे, बच्चों से और मोहतरम नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि वक्तन फौक्तन हम अपने बच्चों को दीगर कहानियों के बजाय या कुछ और किस्सों के बजाय ऐसे हमारे बुजुर्गों की कहानियां सुनाएं ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर उन जैसे बनने की कोशिश करें। हमें कहीं और झांकने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारी मुसलमानों की तारीख खुसूसन और हिंदुस्तान की तारीख खुसूसन मुसलमानों की तारीख में ऐसी शख्सियत से भरी पड़ी है और उसमें सबसे नुमाया शख्सियत में से एक शख्सियत है मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। आइए देखते हैं उनकी जिंदगी के बारे में और उनका हिंदुस्तान की जद्दोजहद की आजादी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में और उनके सारे जो आजादी से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या किया, खासतौर से मुसलमान कौम के लिए क्या क्या किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 को मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? 11 नवंबर 1888 को मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। प्यारे बच्चों, ये आप अच्छे से याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको जिस तरह नहुम में है उसी तरह मौलाना आजाद की तकारीर का एक मजमुआ खौल फैसल 10वीं जमात में भी आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर ब-जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पर आपका तारुफ अगर आप यहीं से याद कर ले तो जो तारुफ के 3 नंबर आपको 10वीं में मिल रहे हैं आपको यहीं से याद हो जाएंगे। याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आजाद का असली नाम गुलाम मोहिउद्दीन था और हिजरी सन के लिहाज से आपका तारीखी नाम फेरोज बख्त रखा गया। अभी बाज लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होगा कि मौलाना आजाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए तो क्या वो पैदाइशी हिंदुस्तानी नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल 1857 की जंग आजादी में जब
آپ کے والد صاحب ہجرت کر یہاں کے حالات کی وجہ سے مکہ گئے، وہیں پر مولانا آزاد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کلکتہ کے رہنے والے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا آزاد بچپن سے ہی تیز دماغ اور ذہین تھے، بچپن سے ہی تیز دماغ اور ذہین تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک بار کسی سے مل لیتے تو زندگی بھر اس شخصیت کو، اس فرد کو یاد رکھتے تھے، اتنے تیز اور اتنے ذہین مولانا آزاد تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ کا سارا گھرانہ اسلامی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد صاحب، آپ کے والدہ، آپ کے نانا، یہ سب لوگ، دادا، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ اسلامی تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے مولانا آزاد کو ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل ہوئی اور دینی تعلیم دی گئی۔ ان کی والدہ ایک عرب خاتون تھی اور والد صاحب مولوی خیر الدین کلکتہ کے رہنے والے تھے، جو افغانستان سے ہجرت کرنے کے بعد ہندوستان آ بسے تھے۔ یہ پہلے ہندوستانی ہی تھے، پھر مکہ میں گئے، پھر افغانستان میں گئے حالات کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر 1879 میں آپ اپنے بیٹے یعنی مولانا ابوالکلام آزاد یا غلام محی الدین کے ساتھ ہندوستان واپس تشریف لائے۔ مولانا آزاد 1879 میں اپنے والد کے ساتھ ہندوستان آئے۔ مولانا آزاد نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی، فارسی، دینیات، بنگالی زبان، بنگلہ زبان، انگریزی، ہندی، جیومیٹری، الجبرا اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ یہ آپ کی ذہانت کا ایک معمولی سا نمونہ ہے کہ آپ نے انتہائی جلد سے جلد ان ساری چیزوں پر عبور حاصل کر لیا۔ مولانا آزاد نے 9 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا۔ دیکھیے، آپ میں سے، ہم میں سے 9 سال کی عمر میں کہاں تھے؟ اور اس عظیم شخصیت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے جو کام کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، یا ہم کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم آج ہی سے، ابھی سے مولانا آزاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ مولانا آزاد کی طرح ہم بن کر دکھائیں، مولانا آزاد کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ وہ 9 سال سے لکھے، آج آپ کی جو بھی عمر ہے 13 سال 12 سال، آپ یہیں سے لکھنا شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کیجئے، آپس کے دن کے قصے لکھنا شروع کیجئے، آپس میں ماحول کے بارے میں لکھنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مولانا آزاد نے 9 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور صرف 11 سال کی عمر میں کلکتہ سے 1898 میں ایک رسالہ نہر قلم شائع کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ لوہا منوا لیا، اس کے یہ معنی ہے کہ ساری دنیا پر اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ یہ مولانا آزاد کا بچپن کا دور تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بچپن ہی سے آپ کافی ذہین تھے، محنتی تھے اور تیز دماغ تھے، جس کی وجہ سے آگے چل کر انہیں کافی فائدے حاصل ہوئے اور ان سے زیادہ اس قوم کو، اس ملک کو فائدے حاصل ہوئے۔ فائدے حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے الفاظ کو آپ لغتی طور پر مت لیں، بلکہ اس کا مطلب کو سمجھیں کہ مولانا آزاد نے اپنی صلاحیت کے ذریعے ہندوستانیوں پر ایک احسان کیا، یہی ان کا فائدہ تھا۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں گے تو مولانا آزاد نے صرف اور صرف ہندوستان کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ میں آگے آپ کو بتاتے چلوں گا۔ یہ ایک اور مولانا آزاد کی شخصیت کے بارے میں ایک آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ مولانا آزاد بیک وقت مجاہد آزادی، مفکر اسلام، امام الہند، دانشور، عالم، ماہر تعلیم، محقق، مفسر قرآن، خطیب، ادیب اور صحافی تھے۔ دیکھیے، ہماگیر شخصیت کے مالک تھے مولانا آزاد۔ آج ہم ڈھونڈنے پر بھی ایسی شخصیات ہم کو ملنے مشکل ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس شخصیت نے کیا کیا ایک وقت میں۔ مجاہد آزادی، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے، ہندوستانیوں کے ساتھ برٹش حکومت کے خلاف لڑنے والے، مفکر اسلام، اسلام کی سوچ لینے والے، مسلمانوں میں جو بھی بے جا رسومات یا بیکار چیزیں اس وقت تھی
ان سارے چیزوں کو صحیح دین کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرنے والے امام الہند، یہ وہ مرتبہ ہے جو شاید ہی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. یعنی ہند کے امام تھے، دانشور تھے، عالم تھے، ماہر تعلیم. یہ تو جگ ظاہر ہے کہ مولانا آزاد ہی ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے، کیونکہ وہ ماہر تعلیم تھے، محقق تھے، قرآن اور حدیث پر تحقیق کرتے تھے، مفسر قرآن تھے. اگر صرف ترجمہ کرتے تو الگ بات تھی، لیکن آپ نے تفسیر بھی لکھی. خطیب تھے، خطبہ دیتے تھے، ادیب تھے اور صحافی تھے. وہ ہندوستان کے ایسے سپوت اور مسیحا تھے کہ ملک اور قوم کے لوگ ان کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے. بے شک اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے جو کچھ کیا ہے اس کا قرض ہندوستانی قوم کبھی نہیں اتار سکتی. کیونکہ آج جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جتنے بھی انجینئرز ہیں، جتنے بھی سائنسدان ہیں اس ملک میں، یا جہاں بھی جس قسم کی بھی تعلیمی سرگرمی ہو رہی ہے، وہ سب کے سب مولانا آزاد کے بنائی ہوئی پالیسی کے تحت یا پالیسی کے بنیادوں پر ہی چل رہی ہے. مولانا آزاد کو 1930 میں پہلی بار کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا اور اسی سال کانگریس نے انگریزوں سے مکمل آزادی کا نعرہ دیا. گاندھی جی نے نمک ستیہ گرہ کا اعلان کیا. بابا قوم مہاتما گاندھی نے ٹھیک ہی کہا تھا، مولانا آزاد نے اپنے دل کی دھڑکن اور جسم میں دوڑنے والے خون کا ہر قطرہ ملک کے لیے وقف کر دیا ہے، یعنی اپنے ملک کے لیے دے دیا ہے. مولانا آزاد نے کئی ممالک کا سفر کیا، کئی اخبارات اور رسائل کی اشاعت کی، ترجمان القرآن کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی. جیسا کہ آپ سب جان چکے ہیں، 11 سال کی عمر میں آپ نے ایک رسالہ شائع کیا، نیرنگ عالم، اور اپنی قابلیت کا لوہا منا لیا. اس کے بعد آپ نے 1912 میں اپنا پہلا اخبار الہلال جاری کیا. 1912 میں الہلال جاری کیا اور اس کی مشہور ہونے کی دلیل یہ تھی، یا اس کے حد سے زیادہ لوگوں میں مشہور ہونے کی دلیل یہ تھی کہ اس وقت اس کے 50,000 کے قریب کاپی تقسیم ہوتے تھے الہلال کے. 50,000 کے قریب کاپی اس وقت شائع ہوتے تھے. وہ بھی اس اخبار کے ذریعے آپ نے مسلمانوں میں، ہندوستانیوں میں انگریزی حکومت کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار زیادہ طاقتور ہوتی ہے جس سے جنگ جیتی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قلم زیادہ طاقتور ہوتا ہے جس سے جنگ جیتی جاتی ہے. مولانا آزاد کے اس اخبار نے یہ ثابت کر دیا کہ تلوار سے زیادہ ہندوستانیوں نے قلم کے ذریعے اپنی جنگ جیتی ہے، اہنسا کے ذریعے اپنی جنگ جیتی ہے. جب یہ اخبار حد سے زیادہ مشہور ہونے لگا تو انگریز حکومت نے انہیں اس اخبار پر پابندی لگا دی. 1914 میں الہلال کو بند کر دیا. لیکن مولانا آزاد نے ہار نہیں مانی. انگریزوں نے ان کے ارادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ مولانا آزاد نے اس کے بعد 1916 میں البلاغ نام کے دوسرے اخبار کو جاری کیا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الہلال اور البلاغ، دوسرے اخبار کو جاری کیا. اس کے بعد 1916 میں پھر سے ان کو مولانا آزاد کو کیا کیا گیا، برٹش حکومت کے خلاف لکھنے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا گیا. رانچی جیل میں انہیں بند کر دیا گیا. 1916 سے 1920 تک آپ وہیں تھے. مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہو چکا ہے. آپ جیسا کہ میں نے کہا، الہلال اور البلاغ کے ذریعے آپ نے ملت کے مذہبی و سماجی شعور کو بیدار کیا اور ساتھ ہی ساتھ برادران وطن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی احساس دلایا کہ یہ جنگ آزادی انتہائی ضروری ہے، اور برادران وطن کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی. مولانا آزاد اپنے وطن کے سچے عاشق، بڑے سیاسی مفکر اور دور اندیش لیڈر تھے. ان کی دور اندیشی کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ آگے بھی آئے گا، لیکن یہاں پر آپ کو یاد دہانی کے لیے یا آپ کو سمجھانے کے لیے رکھ دوں. آپ
اپنے وطن کے سچے عاشق کیسے تھے, بڑے سیاسی مفکر کیسے تھے, اور دوراندیش لیڈر کیسے تھے. وطن کے سچے عاشق ایسے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف الہلال اور البلاغ کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں, ہزاروں لوگوں کے دلوں میں وطن سے محبت بھر دی, انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کے جذبے کو ابھارا. سیاسی مفکر ایسے تھے کہ میں اگر پنڈت نہرو کا ایک جملہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں, میں کئی جگہ جا کر سیاست کا علم حاصل کرا, سارے یورپ میں جا کر میں نے سیاست کو دیکھا, پڑھا, لکھا اور اپنے آپ کو مکمل سمجھتا تھا, لیکن جب میں مولانا آزاد سے ملا تب میں نے سمجھا کہ اصل سیاست کسے کہتے ہیں. تب ان دونوں کی دوستی ہوئی. یہ پنڈت نہرو کا خیال مولانا آزاد کے بارے میں تھا. دور اندیش ایسے تھے کہ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ وہ تقسیم ہند کے خلاف تھے. مولانا آزاد نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو تقسیم ہند ہندوستان کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے, لیکن مسلمان قوم کے لیے تباہ کن ہے. اس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تھی مولانا آزاد کی دور اندیشی. وہ ہندو اور مسلمان کو ہندوستان کی ہی دو اولادیں مانتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اب تک 11 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج کا اسلام بھی ہندوستان کی سرزمین پر اتنا ہی حق اور دعویٰ ہے جتنا ہندوازم کا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کو بہت سارے لوگ ہندو دیش سمجھتے ہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے. اسلام بھی اس ملک میں آ کر 1100 سال ہو چکے ہیں, یعنی اگر ہم اور 100 سال جوڑ لیں تو 1200 سال ہو چکے ہیں. تو مولانا آزاد کا ماننا تھا کہ اتنے دور گزرنے کے بعد یہ دونوں ہندوستان کے ہی دو اولادیں ہیں, ہندو یا مسلمان جو بھی ہو, یہ دونوں ہندوستان کی ہی دو اولادیں ہیں. 1932 میں جب کانگریس کے اجلاس سے صدارتی خطاب کے دوران مولانا آزاد نے وہ تاریخی خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا اگر ایک فرشتہ آسمانوں سے آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا, اگر ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دیا جائے تو میں آزادی کو ہندو مسلم اتحاد پر ترجیح دوں گا. یعنی ہندوستان اگر نفرت کی بنیاد پر آزاد ہوگا تو یہ تو نقصان ہوگا. مولانا آزاد یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد قائم رہتے ہوئے ہمیں انگریزوں سے آزادی ملے. ایسے نہیں کہ ہندو الگ ہو جائیں, مسلمان الگ ہو جائیں, سکھ الگ ہو جائیں, عیسائی الگ ہو جائیں, ایسے نہیں, بلکہ وہ ایسا چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مذہب مل کر, یہاں پر صرف 2 مذاہب کا نام لیا گیا ہے, ہندو اور مسلم, لیکن اگر ہم آج دیکھیں, ہمارے آج کے دور میں ہم دیکھیں, جب تک ہم لوگ ہندوستان میں موجود ہر مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر نہیں رہتے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہاں پر وہی ہے, چاہے ہم آزاد رہیں لیکن اگر ہم اتحاد میں نہیں رہیں تو ایسی آزادی کا فائدہ کیا ہے. مولانا آزاد کا کہنا یہی تھا, اتحاد ضروری ہے آزادی کے ساتھ, آزادی بھی ضروری ہے. غلام دیش میں اتحاد ضروری نہیں ہے, آزاد دیش میں اتحاد ضروری ہے. غلام دیش میں اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے تو سبھی اتحاد ہو جاتے ہیں, متحد ہو جاتے ہیں, لیکن آزاد دیش میں اتحاد ضروری ہے. اس لیے میرے پیارے بچوں اور محترم ناظرین, آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں ہر جگہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب پر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں, میری آپ سے سب سے گزارش ہے, یاد رکھیے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. کوئی مذہب کسی سے دشمنی نہیں سکھاتا, یہ وہ مذہب کے ماننے والے ہیں. میں یہ کہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو جانتے ہی نہیں, وہ لوگ ایک دوسرے میں نفرت پھیلاتے ہیں کہ فلاں وہ مذہب کا ہے, فلاں وہ مذہب کا ہے, فلاں وہ مذہب کا ہے. لیکن ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستانی ہی رہنا, اور ہمیشہ سے ہمیشہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے, ہمیں بھی ان فرقہ پرستوں کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے. جو بھی آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ تم فلاں مذہب کے ہو, تم فلاں مذہب کے ہو, ٹھیک ہے ہم وہ مذہب کے ہیں لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی بھی ہیں. یہ فخر ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں. اور ہمارے بازو بس میں سفر کرنے والا بھی ہندوستانی ہے, ہمارے بازو ٹرین میں سفر کرنے والا بھی ہندوستانی ہے. کوئی آپس میں دشمن نہیں, ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے. جس طرح پنڈت نہرو اور
مولانا ابوالکلام آزاد تھے اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں. آگے آگے سبق کے دوران انشاءاللہ میں اور آپ لوگوں کو اور تھوڑا تھوڑا بتاتے جاؤں گا. اس کے بعد جو مولانا آزاد کی ہندوستان سے محبت تھی اس کے بارے میں یہاں پر ہے. مولانا آزاد قومیت کے جذبے سے سرشار تھے، یعنی سرشار یعنی اس کے نشے میں تھے. کس کے نشے میں؟ اپنے وطن سے محبت کے نشے میں تھے. وہ ایک الگ ہی نظریہ رکھتے تھے، وہ ہر چیز سے محبت کرتے تھے ہندوستان کے. وہ سارے عالم کے حالات سے واقف تھے. انہوں نے عالم اسلام کی سیاحت کے سلسلے میں قاہرہ مصر کا سفر کیا، کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے جامعہ ازہر سے حاصل کی تھی. آپ نے پھر عراق کا سفر کیا، ترکی کا بھی سفر کیا، وہاں عرب اور ترک انقلابیوں سے ملاقات کی، ان کی جدوجہد کا بغیر مطالعہ کیا. تحریک آزادی کے موقع پر ان خیالات نے، اس سفر نے آزاد کی طبیعت پر کافی اثر ڈالا. وہاں کے تجربات کو دیکھیے. جب مولانا آزاد وہاں پر گئے اور وہاں سے سیکھ کر آئے، اسی طرح ہمیں مولانا آزاد کی زندگی سے اثر لینا چاہیے کہ وہ کیسے تھے، وہ کس طرح ہندوستان کے لیے اپنی جان دیتے تھے. اور ہندو مسلمان، یا ہم اس کو اور جوڑ لیں، سکھ عیسائی یا دوسرے تمام مذاہب ایک دوسرے سے رہتے تھے. ہمارے ہندوستانی لوگ تھے، وہ کیسی محبت کرتے تھے، ویسا ہمیں بھی ان سے ویسی ہی محبت کرنا چاہیے. پہلی مرتبہ جیسے میں آپ کو بتایا، البلاغ کے وقت جب البلاغ پر پابندی لگی تو پہلی مرتبہ 1916 میں مولانا آزاد کو باغی قرار دیا گیا. کیوں باغی قرار دیا گیا؟ حکومت کے خلاف بولنے پر. حکومت کے خلاف نہیں، اگر میں یہ کہوں حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف بولنے کے لیے دیا گیا. اگر حکمران اچھی حکومت کریں تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے؟ عوام کو سہولیات دے دیں تو کوئی کیوں اٹھ کھڑا ہوگا؟ اسی لیے یہاں پر مولانا آزاد نے وہ ہمت کا کام کیا جس کو کرنے کے لیے شاید کوئی تیار نہیں ہوگا. کون سے کام؟ جو حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف، حکومت کی غلط رویے کے خلاف، عوام کے فائدے کی خاطر عوام کو اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا اس کے خلاف مولانا آزاد نے اپنے اخبار کے ذریعے بغاوت کی. اسی سلسلے میں انہیں باغی قرار دیتے ہوئے رانچی جیل خانے میں بند کر دیا گیا اور مولانا آزاد کی آزادی پر انگریزوں نے پہرے بٹھا دیے. جسمانی آزادی پر پہرے بٹھا دیے لیکن ذہن کو قید نہ کر سکے. آج ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے؟ ہم ذہنی طور پر قید ہو گئے ہیں. ہم کتنا بھی خود کو جسمانی طور پر آزاد بتا لیں، ہم کسی سے لڑ لیں گے، بھیڑ لیں گے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، لیکن اپنے ذہن کو ہم نے قید کر دیا ہے. جبکہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا. وہ ذہن سے بھی لڑتے تھے اور جسمانی طور پر بھی لڑ سکتے تھے. جس طرح میں نے اپنی غزل میں حضرت موہانی کے غزل میں شعر پڑھا تھا حضرت موہانی کا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. یعنی آپ جب تک اپنے ذہن کو آزاد نہیں کریں گے، خیالات اپنے اعلیٰ نہیں رکھیں گے، خیالات کو دوسروں سے محبت کرنے والا نہیں رکھیں گے، تب تک آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. چاہے انگریزوں نے مولانا آزاد کی جسمانی پہرے بٹھا دیے لیکن ان کے ذہن کو قید نہ کر سکے. اور اس کے بعد 1920 میں پہلی بار مولانا آزاد نے دلی جا کر گاندھی جی سے ملاقات کی اور پنڈت نہرو کے ساتھ ملاقات کی. اس کے بعد گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے ساتھ مل کر اس تحریک میں شامل ہو گئے. ہندوستان کی تحریک آزادی کا یہی وہ لمحہ تھا جب مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو دونوں عملی جدوجہد میں شریک ہوئے. یہ وہ دور تھا جس کا خواب 1857 کے شہیدوں نے دیکھا تھا. یہ وہ دور تھا جس کا خواب ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا. یہ وہ دور تھا جس کا بنیاد سراج الدولہ نے رکھی تھی. یہ سارے لوگ جو آزادی کے لیے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، جس کے خواب منگل پانڈے نے دیکھی تھی، اپنی جان دے دی تھی، یا 1857 کے جتنے لوگوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک جتنے ہندوستانیوں نے شہادت دی، ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ دو آزادی کے ہیرو، یہ دو آزادی کے سب سے صف اول کے وہ لوگ، یعنی بے شمار لوگوں نے آزادی کے لیے
اپنی جانیں قربان دی، لیکن جو لیڈرز تھے، جن کو لیڈرز کہا جائے گا، جن کو رہنما کہا جائے گا، وہ تکلیف برداشت کرتے، وہ خود بھی جیل جاتے. جیل جانا حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی بات ہے اس وقت کے لیے، آج کے دور کے لیے نہیں. آپ بولیں گے کہ سر جیل جانا بڑے لیڈروں کا کام ہے. آج تو پھر کیا کہوں گا کہ آج کوئی چوری کر کے جیل جاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال کے جیل جاتا ہے، کوئی پبلک کی پراپرٹی لوٹ کے جیل جاتا ہے، کوئی غلط کام کر کے جیل جاتا ہے، واپس آ کر اپنے آپ کو لیڈر اعلان کرتا ہے. ایسے لیڈر نہیں، یہ دوسروں کے لیے قربانی دینے والے لیڈر تھے. دونوں عملی جدوجہد میں شامل ہوئے اور آزادی سے قبل ہند کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس وقت ہندوستان کی دو نمایاں شخصیتیں کانگریس کی سطح پر جو ابھری وہ مولانا آزاد اور پنڈت نہرو تھے. احمد نگر کے قید خانے میں طویل عرصے تک یہ دونوں ساتھ رہے. احمد نگر میں ہی آپ نے، مولانا آزاد نے پنڈت نہرو کو اردو سکھائی. جب آپ 10ویں میں جائیں گے وہاں پر جواہر لال نہرو کی اردو دوستی میں یہ قصہ واقع ہے کہ مولانا آزاد نے پنڈت نہرو کو اردو سکھائی اسی جیل میں جہاں پر یہ دونوں ساتھ تھے. اس کے بعد مولانا آزاد 7 سال تک مسلسل کانگریس کے صدر رہے. یہ عہد حصول آزادی کے لیے بہترین وقت تھا، یعنی 1940 سے لے کر 1946 تک 7 سال آپ کیا ہے آزادی کے لیے کانگریس کے صدر رہے. اور حصول آزادی کے لیے جب آزادی بالکل قریب ہمیں نظر آ رہی تھی ہندوستانیوں کو، اس وقت آپ ہی صدر تھے. اس عہد کو مولانا آزاد کا عہد کہا جاتا ہے. مولانا آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے ملک میں حریت کا سور پھونک دیا تھا، جس کا اثر ہمیں 1947 کے روپ میں دکھا. محترم سامعین، وہ ناظرین، وہ پیارے بچوں، اس شخصیت کا جیسا میں نے کہا کہ حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا حق ادا کر سکوں. اس شخصیت کی قربانیوں کا حق ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ سبق ہے، اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے، اس کو نئی نسل تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ ایسی شخصیات ہماری زندگی میں موجود ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، جن کو ہمیں پڑھ کر سمجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان کی قربانیوں کو ضائع ہونے کے بجائے ان کی قربانیوں کو آگے آنے والی نسل تک پہنچانا چاہیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سبق کا ایک بار پھر سے بغور مطالعہ کیجئے. پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے ٹیچر سے یا یوٹیوب پر مجھے آپ میسج کیجئے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی. اور پھر اس کے اگلے حصے میں باقی جو حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مولانا آزاد کی زندگی میں اور تھوڑا سا زندگی پر اور تھوڑی سی روشنی ڈالوں، اور اس سبق کی جو مشقی سرگرمیاں ہیں اس کو بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے اگلے حصے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.